अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा दिन है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि जो आज पाकिस्तान ने किया है वो शायद कभी किसी ने नहीं किया था। ईरान अमेरिका ने जो मेमोरेंडम साइन किया है, इसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम का नाम दिया गया। बहुत सारे लोग थे, वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद का किरदार ख़त्म हो गया है, इस्लामाबाद ने कुछ किया ही नहीं है। कोई कतर कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। अपने हैं वो, बाहर से नहीं है, बाहर से कोई नहीं कह रहा। अपने हैं वो जो जिनको आप मैं क्या कहूँ उनके बारे में। वो किसी जमात से भी हो सकते हैं, यूट्यूबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद को जो इज्जत दुनिया में मिली है वो आज अपनी आंखों से देख लिया। ईरानी सदर ने तमाम फ्रीकैन और सालसी यानी पाकिस्तान की जानब से ख़त्मी दस्तखत होने के बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम जो है वो शेयर किया। अहम निकात: ईरान और अमेरिका ने लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान किया है। नंबर 2, दोनों ममालिक ने एक दूसरे की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का मुतालबा किया है। हतमी माहदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के अंदर मुज़ाकरात मुकम्मल किए जाएंगे, ताहम बाहमी रजामंदी से मुद्दत में तोसी हो सकेगी। अमेरिका फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का अमल शुरू करेगा। 30 दिन के अंदर मुकम्मल नाकाबंदी हो जाएगी। ईरान अबनाए हरमस से तजारती जहाज़ों की महफूज और बिला मुआवजा आमदोरफ्त 60 रोज़ के लिए यकीनी बनाएगा। जो कहता था कि ईरान मैं मतलब कि ज़ाहिर है गुजरने के पैसे लूँगा, उस पर भी रजामंद हो गया कि नहीं, लोगों को गुजरने दियागा, जैसे पहले निज़ाम चल रहा था वैसे निज़ाम चलता रहेगा। अमेरिका और इसके इलाकाई शराकत दार ईरान की तामीर नौ इक्तसादी तरक्की के लिए कम अज कम $300 अरब मंसूबे पर काम करेंगे। ये एक फंड बनाया जाएगा जिस फंड से ईरान को 300 अरब जो डॉलर्स हैं वो दिए जाएंगे। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहदा, IEA और अपनी तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियां मरहलावार ख़त्म करने की आमादगी की जाहिर किया जा रहा है कि जितनी भी पाबंदियां हैं ईरान पर वो तमाम की तमाम ख़त्म की जाएंगी। ईरान ने दोबारा यकीन दहानी कराई है कि वो जोहरी हथियार हासिल या तैयार नहीं करेगा, बल्कि जो यूरेनियम उसकी के ज़खायर के मुस्तकबिल का फैसला IAEA की निगरानी में तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक किया जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इस पर अगर ईरान ने हाँ कह दी है तो फिर उसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं है। हतमी मनसूबे तक ईरान अपने मौजूद जोहरी प्रोग्राम की हैसियत बरकरार रखेगा, जबकि अमेरिका नई पाबंदियां आयद नहीं करेगा, खित्ते में अजाफी फौजी तैनाती से ग्रेज करेगा। अमरीकी महकमा खजाना ईरानी खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और मुतलका बैंकारी और इंश्योरेंस खिदमात के लिए खसूसी रायतें जारी करेगा। अब यहाँ पे अमेरिका जो है जो ट्रेड है ईरान की, अब वो भी संभालेगा, मेक श्योर करेगा कि ईरान अपना तेल आलमी मंडियों में लेके जा सके, और उसकी जो दूसरी मसनूआत है उसके लिए खसूसी रायतें भी जारी करेगा। मतलब ज़ाहिर है बेनिफिट जो हैं वो ईरान को मिलेंगे। ईरान के मुंजमद असासों और फंड्स की मरहलावार बहाली और इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी। माहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए एक मुश्तरका एग्जेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो कायम किया जाएगा। हतमी अमन माहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसल की लाजमी करारदाद के जरिए की जाएगी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सबसे बड़ी कामयाबी इसमें क्या है कि पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद कैपिटल जो कि इस्लाम के नाम पर बना था, इस मेमोरेंडम को इस्लामाबाद मेमोरेंडम करार दिया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ईरान वज़ीर आज़म और ईरान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को आज सुपहर इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर की जानब से टेलीफोन कॉल रिसीव हुई। 30 मिनट से जायद गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद अमन माहदे पर दस्तखत के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता था। वज़ीर आज़म ने सदर पशकिज़ान, ईरानी क़यादत, बरादर अवाम, ईरान को तरीही अमन माहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि यह तरीही माहदा न सिर्फ खित्ते में अमन के क़याम मददगार साबित होगा, बल्कि ईरानी कौम की तामीर नो, पाकिस्तान ईरान के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में तलकात को मजीद मजबूत बनाएगा। सस्ता तेल और गैस, ये दो चीज़ें ईरान से चाहिए और अमन चाहिए। फिर देखें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के आधे मसाइल तो वैसे ही हल हो जाने हैं।
وزیر اعظم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنئی حسینی آمنائی کے لیے اپنے پرتپاک احترام کا اور نیک تمناؤں کا ان کے لیے اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امن معاہدے پر دستخط کے ایرانی فیصلے کو سراہتے ہوئے مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے ایرانی قیادت کی کامیابی کی دعا کی، اس عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان ایک برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ہر شعبے میں ایران کے ساتھ اپنی جو مکمل حمایت ہے اس کو جاری رکھے گا۔ صدر ڈاکٹر مسعود پشکزیان نے ایرانی قوم اپنی جانب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں شخصیات نے انتہائی مہارت، اخلاص اور دانش مندی کے ساتھ ثالثی کے عمل کو کامیابی سے ہمکنار کر کے نہایت اہم کردار ادا کیا، جسے ایران ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان کی مثبت تعمیری مخلصانہ حمایت کو ایران کبھی نہیں بلا سکے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خاندانی بندہ تو کم از کم نہیں بھلاندا ہے گا، کچھ بھی ہو جائے تو خاندانی بندہ تو نہیں بھلاتا۔ ایران ایک بڑی قوم ہے، اس کی ایک ثقافت ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک کلچر ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ایران اب جو ہے وہ والے کام نہیں ہوں گے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ جو پاکستان نے کر دیا ہے نا اس کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہم نے افغانستان میں جو کیا اس کی مثال کسی جگہ پہ ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ اچھا جی، سورسز کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا دورہ جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا گیا۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت، جس کو اسلام آباد میمورنڈم کا نام دیا گیا ہے، متعلقہ فریقین کی جانب سے الیکٹرانک طور پر دست ہونے کے بعد نافذ العمل ہو چکا ہے، کہ جب یہ آمنے سامنے بیٹھ کے سائن ہوئے تو اس کے بعد نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اس پر عمل درآمد کا مرحلہ جاری ہے۔ جب اعلیٰ ترین سطح پر سیاسی پیش رفت، بنیادی اتفاق رائے حاصل ہو گیا تو رسمی اور علامتی دوروں کی اہمیت نسبتاً کم ہوگی، جبکہ اصل ضرورت طے شدہ نکات پر منظم اور ذمہ دارانہ درآمد بنانا ضروری ہے۔ پاکستان کے کردار صرف میزبان کا نہیں تھا، پاکستان نے ایک ناقابل عمل فریم ورک تشکیل دیا، کشیدگی میں کمی لانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا، معاہدے پر عمل درآمد کے لیے واضح اور منظم رستہ فراہم کیا۔ یہ مقصد کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیا گیا۔ اب اگلا مرحلہ تکنیکی سطح کے مذاکرات پر مشتمل ہوگا، جن میں پابندیوں میں نرمی، بحری سلامتی، جوہری معاملات سے متعلقہ اقدامات، تصدیقی طریقہ کار، عمل درآمد کی ترتیب اور خطے کے لیے ضروری یقین دہانیاں بھی شامل ہیں۔ یہ پیش رفت اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ اسلام آباد نے محض سفارتی نمائش کی میزبانی نہیں کی، بلکہ ایک جامع اور مؤثر فریم ورک کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کیا، جسے اب ماہرین کی سطح پر آگے بڑھایا جائے گا۔ واضح پیغام یہی ہونا چاہیے تھا۔ دورہ اس لیے مؤخر ہوا کیونکہ سفارتکاری کامیاب رہی، معاہدہ زندہ اور فعال ہے، پاکستان اس کے مؤثر نظام کو بدستور جاری رکھے گا۔ یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی کامیابی۔ یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جو بڑے کام ہے نا، یہ شریف برادران کے کھاتے میں ڈالے۔ اب آپ یہ کہیں کہ بڑے کام، اس ملک میں دو بڑے کام ہوئے ہیں۔ ایک، پاکستان کے دن، وہ دن جس دن 28 مئی کو یہ دھماکے ہوئے تھے، جب ہندوستان نے دھماکے کیے اور کہا گیا کتنے کیے گئے؟ 5 کیتے نے، تسی 6 کرنے نے، 6 کیے، ہاں جی، ایک ود کیتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ والا کام اگر نواز شریف نہ ہوتا تو کبھی شاید نہ ہوتا۔ اربوں روپے کی آفر کی گئی، زندگی کے تھریٹ دیے گئے، والد صاحب میاں محمد شریف کو کال کی گئی کہ تواڈے منڈے نے پنگا لیا تے اڑا دے آنگے۔ پھر ہوا، پھر مشرف نے وہ کیا، سزا دی دھماکے کرنے کی، لیکن وہ بڑا کام جو ہے نا وہ شریف خاندان کے پہلے سیاستدان بیٹے کے حصے میں آیا۔ ان کا نام ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، جو کہ اس قوم کے رہبر ہے، رہنما ہے۔ اب دیکھیں، یہ والا جو ہے آج تک کسی کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ پھر دوسرا بڑا کام ایک اور تھا، وہ تھا مارکا حق۔ ہندوستان کو اس طرح کی شکست دینا ہر پاکستانی کا خواب تھا، اور وہ خواب بھی پورا ہوا۔ اور وہ خواب کس کے دور حکومت میں پورا ہوا؟ ایک موقع تو 804 کو ملا تھا نا، جب باجوہ صاحب نے کہا تھا کامپیں ٹانگ رہی ہیں اور پھر پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، ٹینک خالی، کیسے لے کے جائیں۔ لیکن جب یہ موقع وزیر اعظم میاں محمد شہباز صاحب کو ملا اور ان کے قابل اور ان کے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کے ہیرو سید حافظ عاصم منیر صاحب نے اجازت مانگی تو کہا کہ اڑا کے رکھ دو۔ یہ موقع بھی شریف خاندان کے حصے میں آیا، میاں محمد شہباز صاحب۔ اب تیسرا موقع دیکھ لیں آپ، کہ دنیا کا امن بحال کرانا ہے۔ پوری دنیا اس وقت آمنے سامنے کھڑی ہے،
تیسری عالمی جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، دنیا کی ایئر لائنز بند ہو چکے ہیں، دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو ڈیزل اور پیٹرول ہے وہ 2 گنا مہنگا ہو چکا ہے، یورو والا 2 کا، 3 والا 6 کا، 7 والا 9 کا ہو چکا ہے۔ اس میں پھر کس نے آگے بڑھا، کس نے قدم اٹھایا؟ پھر شریف خاندان کے سپوت آگے آئے، انہوں نے حافظ عاصم منیر کو ساتھ ملایا اور دنیا کا امن دنیا کو واپس کر دیا۔ تو ہر بڑا کام، ہر بڑی تختی، ہر بڑا، چاہے ملک کے اندر ہر کوئی تختی لگی ہوئی بڑی یا پھر ملک سے باہر کہیں آپ نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا، تو یہ حصے ہمیشہ جو ہے وہ شریف خاندان کے آیا۔ ہاں، یہاں پہ یہ کریڈٹ ضرور دینا پڑے گا، اس دفعہ شریف خاندان کے ساتھ جو نام لگا ہے نا سید حافظ عاصم منیر صاحب کا، وہ جو میرے قائد نے فیصلہ کیا تھا کہ جو مرضی کر لو حافظ ہی بنے گا، میرے قائد کا وہ انتہا بھی درست ثابت ہوا، اور اس درست ثابت نے اس بہادر انسان سید فیلڈ مارشل نے کہا کہ یہ جو میرا عہدہ ہے اس کی یہی تکریم ہے کہ جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ایک چیز اور جی ہے، وہ ہے کہ جو کشمیر کے الیکشن ہے اب وہ میرے خیال میں کنفرمیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کشمیر میں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے انہوں تمام حلقوں کی ٹکٹیں جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں کہ جائیں جی جا کر الیکشن کمپین کریں۔ ابھی تقریباً دیکھا جائے تو 1.5 مہینہ 1.25 مہینہ باقی ہے، 1.25 مہینے میں جا کے اپنی دوڑیں لگا لیں۔ تو کشمیر میں جو الیکشن ہے وہ ایسا ایسا کنفرمیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت ساری خیال ہے وہاں پر ایک بڑی جماعت ہے جن کی بھی حکومت ہے، وہ کوئی اس قسم کی گیم ڈال رہے ہیں، اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، حالانکہ حکومت بھی ان کی ہے، پھر بھی ان سے حالات قابو نہیں آ رہے، اور شکوہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ حکومت بھی ان کی ہے، شکوہ بھی وہی کر رہے ہیں، اور آگے جا کے پتہ نہیں کچھ اور کرنے والے ہیں۔ لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ ٹکٹ ایشو کرنے کے بعد مہر لگا دی کہ انشاءاللہ 27 جولائی کو کشمیر میں الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پہ حکومت بنائے گی۔ کشمیر میں جن دوستوں کو ٹکٹ ملے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور جو اس دوڑ میں رہ گئے ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں۔ مجھے پتا ہے کہ ٹکٹ نہ ملنے کا جو فیلنگ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ بہت سارے میرے دوست ہیں جو کہ بڑے ڈیزرو کرتے ہیں، جن کی بڑی خدمات ہیں، اور لمبی چوڑی اسکول دور سے، کالج دور سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کو ٹکٹ نہیں ملی۔ میں پھر ان سے کہوں گا ہمت نہ ہاریں۔ اس جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ 35 سال کا 40 سال کا رشتہ ہے، کسی دوسری جماعت میں جائیں گے تو 0 سے شروع ہوگا۔ پارٹی جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ضرور ایڈجسٹ کرے گی۔ ہمت نہیں ہارنی، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ان کو الیکشن جتائیں، پھر دیکھیں آپ کی جماعت آپ کے ساتھ کیسے کھڑی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑی ہوگی۔ آپ جماعت کا حصہ ہیں، آج ٹکٹ نہیں ملا تو کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، آخری خبر ہے، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کی اہلیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے خصوصی خط ارسال کیا ہے، جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی علالت اور سرجری کی خبر پر گہری تفتیش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے خط میں امینہ اردوغان نے لکھا کہ مریم نواز شریف کی خرابی صحت اور سرجری کے بارے میں جان کر انہیں بے حد افسوس اور پریشانی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں ان کی دعائیں، نیک تمنائیں مریم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ ترکیہ کی خاتون اول نے اپنے پیغام میں اس عزم کا اظہار کیا، اگر علاج معالجے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تعاون کی ضرورت پیش آئے تو ترکیہ ہر ممکن مدد کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ امینہ اردوغان نے دعا کی اللہ تعالیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو جلد مکمل دائمی صحت کاملہ عطا فرمائے، پوری توانائی اور عزم کے ساتھ عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں۔ خط میں انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے بھی خیر سگالی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ برادر ملک پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے ان کے لیے دعائیں جو ہیں وہ شامل رہیں گی۔ اللہ پاک مریم نواز صاحبہ کو صحت کامیاب عطا فرمائے۔ یہ ہوتے ہیں عالمی لیڈر۔ جب آپ بیمار بھی ہوتے ہیں تو عالمی لیڈر خط لکھ کر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے بادشاہوں کا ہوتا تھا، پھر حکمرانوں کا ہوا، وزیر اعظم کا۔ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب طیب اردوغان کی بیٹی کے نکاح کے گواہ بھی ہیں، 2 گواہ ہوتے ہیں، تو ایک میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں۔ تو یہ طیب اردوغان کی فیملی کے ساتھ شریف خاندان کی فیملی کا جو تعلق واسطہ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ آپ نے کمایا ہوتا ہے۔ ایک تھے جیل جر رول گئے نے کسی خط نہیں لکھے۔ اللہ پاک ایک یار خبر اور ہے یار، دیکھیں میں کچھ دنوں میں نے پہلے کہا تھا کہ جو عمران خان ہے نا اس کو پتلو ہی ٹکر سکتا ہے، کیونکہ دونوں کی ماشاءاللہ زبان ایک جیسی ہے، دونوں کی گفتگو جو ہے ایک جیسی ہے۔ وہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، پرسوں رات کو یا کل رات کو ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہے تھے، وہ کسی براڈ کاسٹ میں تھا، تو وہاں پہ کسی یوتھی نے کہا کہ تو بڑا بہادر ہے تو عمران خان کا نام لے، بس اینی گل کرن دی دیر سی۔ اس کے بعد پھر جو پتلو نے نام لیا ہے نا، اور جیسے نام لیا ہے، میں
کاش وہ الفاظ یہاں پہ آپ کے سامنے بول سکوں. لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو, جس پتلو کو کہتے ہیں نا 5ویں فیل ہے 7ویں فیل ہے, میٹرک پاس نہیں, مطلب کہ پڑھیا لکھیا نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, اس ایک بندے نے پوری کی پوری تحریک انصاف کی پنجابی جو کہتے ہیں چیکاں کڑوائیاں نے بھین دی سری. وہ پہلے بھین دی سری کہتا تھا, جب انہوں نے اس کو تنگ کیا ہے کہ یہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتا, اس کی جرت نہیں ہے, یہ ایسی کی تیسی اگے پیچھے, اس کے بعد پھر اس نے جو نام لیا ہے نا, اور نام لینے کے ساتھ جو کہا ہے نا, میں عبد الرحمان بٹ صاحب ہیں ہمارے دوست, اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو ان کے ٹک ٹاک پہ چلے جائیں, وہاں پہ عبد الرحمان اور ان کے ساتھ جو ان کے دوست ہیں ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ کہتا ہے گوگل پتلو کی آواز. وہ جو پتلو کی آواز پہ کہتا ہے تو آگے سے جو پتلو کی آواز آتی ہے نا وہ آپ سنیں, آپ کو لگے گا پتا کہ پتلو نے جو واقعی عمران خان صاحب کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اور عمران خان کو گالیاں پڑوانے میں عمران خان کے فالورز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. عمران خان کے فالور کہہ رہے تھے کہ پتلو کی جرت نہیں ہے کہ عمران خان کا نام لے سکے یا کچھ کہہ سکے. انہیں او ماں بہن دی گال کڈی ہے جس کی کسی بھی طور پہ حمایت نہیں کی جا سکتی. میں گالیوں کی حمایت نہیں کر سکتا, نہ میں اس کی طرح کوئی سوچ رکھتا ہوں کہ کسی کو گالیاں نکالیں. گالیاں نکالنے سے کیا ہوگا, آپ کیا گالیاں نکال کے حاصل کر لیں گے. لیکن کیونکہ عمران خان کے فالور چاہتے تھے کہ پتلو گالیاں نکالے سے نکالی ہیں, تو جو پتلو کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کلے پتلو نے پوری دی پوری پی ٹی آئی نو اگے لایا ہے. مطلب وہ سب تو اینڈ ہوتا گھوڑا کہ رہنا کہ سب تو آخر ہے, انہیں سارے نو اگے لایا ہے. تو پتلو نے واقعی پی ٹی آئی کو آگے لگایا ہے. پتلو جیندہ رہ, تینوں رب دیاں رکھاں, خوش رہ, ساڈی جتھے لوڑ ہوئے دسنا تو نون لیگ والے تیرے نال نے.